बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। तमाम पाकिस्तानी आजकल एक ड्रामा बहुत शौक से देख रहे हैं, अर्तुगरुल गाजी, ड्रिलिस अर्तुगरुल। इस किरदार का तारीख़ में शायद इतनी तफसील से हवाला नहीं मिलता, लेकिन जो तुर्की की हुकूमत है उसकी ख़ास तवज्जो के सबब ये ड्रामा बनाया गया और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान, उनकी इसमें बहुत ख़ास दिलचस्पी थी। उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और पाकिस्तानियों को भी मशवरा दिया कि ये ड्रामा ज़रूर देखा जाए कि किस तरह एक तुर्क जंगजू ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काफ़िरों के साथ लड़ाई की और फिर इस्लाम का बोलबाला हुआ और सल्तनत उस्मानिया, एक अजीम सल्तनत की दाग बेल डाली गई जिसने 500 से 700 साल तक पूरी दुनिया पर, तकरीबन पूरी दुनिया पर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी की। तैयब अर्दवान जो हैं उनके बहुत सारे एम्स हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो इसको उर्दू ज़बान में तर्जुमे के साथ या फिर तुर्क ज़बान में या फिर दीगर किसी ज़रिए से ज़रूर देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा एटलीस्ट वो इसके नाम से आगाह हैं। मैं अक्सर मार्केट में जाकर देखता हूँ कि अब तलवारों के, ढालों के और उस किस्म के जो खिलौने हैं उनकी भरमार है टॉयज़ शॉप्स पर। इसी तरह जो पाकिस्तानियों का तरीका है, अर्तुगरुल पापड़ भी मिलने लग गए हैं और अर्तुगरुल के नाम से एक नस्वार जो है उसकी तस्वीर भी बहुत वायरल हुई हैं। खैर, इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना है कि रजब तैयब अर्दवान, उनकी 2 तस्वीर हैं और 2 मुलाकातें हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया हुआ है। एक उनकी मुलाकात हुई फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रॉन के साथ और दूसरी मुलाकात है उनकी अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ। दोनों मुलाकातें ब्रसल्स में नेटो का जो सरबराह इजलास हो रहा है उसकी साइड लाइन्स पर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या क्योंकि मैंने इसके हवाले से फिर पाकिस्तान के जो इस वक्त सर्विंग और रिटायर्ड टॉप डिप्लोमेट्स हैं, सफारतकार हैं, उनसे भी ये समझने की कोशिश की। जाहिर है कि वो अपना नाम उनका नहीं मैं ज़ाहिर कर सकता, ख़ास तौर पर जो सर्विंग लोग हैं, कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि एग्जैक्टली जो तुर्की है वो कर क्या रहा है। क्या वो एक डबल गेम कर रहा है? एक तरफ जो मुस्लिम दुनिया है उसकी हुक्मरानी का दावेदार है और दूसरी तरफ अगर लिटरल टर्म्स में नहीं तो एटलीस्ट फिगरेटिव टर्म्स में मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने इमैनुअल मैक्रॉन को जप्फी डाली है। क्योंकि आजकल जप्फियाँ डालने का रिवाज नहीं है कोरोना वायरस के सबब, तो एटलीस्ट कोनियाँ ज़रूर मिलाई हैं। एक वो तस्वीर है जो बहुत ज़्यादा इट्स मेकिंग राउंड्स ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। दूसरी उनकी वो जो पहला इंटरेक्शन था जो बाइडन के साथ, वो तस्वीर मुलाकात की नहीं है। जो बाइडन एंटर होते हैं और जो तैयब अर्दवान हैं वो सोफे पर बैठे हैं, वो उनके लिए उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस दौरान हाथ पकड़ते हैं जो बाइडन तैयब अर्दवान का। दोनों तस्वीर मौजूद हैं थंबनेल पर, वो आप देख सकते हैं। और जिस वक्त वो उठ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका हाथ चूम रहे हैं। तैयब अर्दवान अमरीकी सदर जो बाइडन का हाथ चूम रहे हैं। मैं आपके सामने क्विकली रख देता हूँ कि इन मीटिंग्स में, दोनों मीटिंग्स में क्या हुआ और इसका मतलब क्या है कि अब एग्जैक्टली तुर्की किस जानिब, किस पलड़े में अपना वज़न डालेगा। एक तरफ चीन, रूस और इस्लामी दुनिया, उनके मसाइल हैं, दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मगरबी ममालिक और नेटो और उसके एलाइज़ G7, उसका मैं तज़किरा कर चुका हूँ जी। मैक्रॉन से, जो इमैनुअल मैक्रॉन हैं फ्रांस के सदर, उनके साथ तकरीबन 52 मिनट की मुलाकात हुई जी। इसमें लिबिया और शाम दोनों ममालिक के हवाले से, वहाँ पर जारी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से ताउन करने पर इत्तफ़ाक़ किया है तुर्की ने और फ्रांस ने। मैक्रॉन ने कहा कि फ़्रांस एक सेकुलर मुल्क है और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है बशमूल इस्लाम। ये क्लैरिफिकेशन है, ये एक वजाहत है जो इमैनुअल मैक्रॉन की तरफ से दी गई है। फ्रांसीसी ऐवान सदर के मुताबिक तैयब अर्दवान की इंतहाई सख्त तनकीद के बाद सदर मैक्रॉन की जानिब से ज़ाती वजाहत ज़रूरी थी। फ्रांस में एक कानून की तजवीज़, आपको मालूम है, मैं इसके हवाले से वीडियो भी कर चुका हूँ। एक कानून जो है वहाँ पर लाया जा रहा है जिसको एंटी इस्लाम, इस्लाम मुखालिफ कानून जो है वो तसव्वुर किया जा रहा है, जिसमें अब जो मैक्रॉन हैं उन्होंने कहा कि तमाम नेटो इत्तेहादी ममालिक जो हैं वो इस तंजीम को, जो कि नेटो तंजीम है, इसके असूलों, कवायद और अक़दार की पासदारी करना ज़रूरी है। अर्दगान जो है उन्होंने इस मुलाकात से पहले कहा कि तुर्की और फ़्रांस के ताल्लुकात के मनफी और मस्बत पहलुओं पर बात होगी। आपको मालूम है कि ये तनाव तकरीबन 3 साल से मौजूद है। 2018 ऑनवर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत देखी है। फ्रांस है और तुर्की, इनके दरमियान लिबिया के मामले पर, शाम के मामले पर बहुत ज़्यादा जो है वो इख्तलाफात मौजूद हैं। फ़्रांस जो है उसके हवाले से
ترکی سمجھتا ہے کہ لیبیا میں خلیفہ حفتر اور ان کی فورسز کی درپردہ حمایت کر رہا ہے فرانس، جبکہ جو جی این اے کی حکومت ہے اس کو اقوام متحدہ بھی ریکگنائز کرتا ہے، ترکی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح جو سیریا ہے اس میں وائی پی جی اور دیگر جو ان کے ایفیلیٹس ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں اور ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے فرانس کی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے اوپر ترکی کو بہت زیادہ اعتراض ہے۔ اب اس جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں ان دونوں نے ممالک نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ تعلقات کو اب نارملائز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 2020 میں جس وقت ایمینول میکرون نے اسلامک سیپریٹزم کے حوالے سے بیان دیا، پھر انہوں نے کہا کہ میں جو ڈی ریڈیکلائز کر رہا ہوں اپنے فرانس کو، اور یہاں پر ہر شخص کو فرانسیسی قانون کی پاسداری کرنا ہوگی، اس وقت جو ان کے ریمارکس تھے اور خاص طور پر جو گستاخانہ خاکوں کی حمایت میں ایمینول میکرون نے بولا تھا، اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا تھا کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس کو پاگل خانے میں جمع کرایا جانا چاہیے۔ فرانس کے حوالے سے بہت سخت تنقید کی تھی، جس کے بعد فرانس نے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا ترکی سے۔ اسی طرح جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے علل اعلان کہا تھا کہ ترکی اور اس کے عوام فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، فرانس سے جو ہے وہ تجارت ختم کی جائے، وہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا جو کوئی بھی سامان ہے وہ خریدا نہ جائے۔ اب اس کے حوالے سے انادولو، آپ کو معلوم ہے کہ ترکی کی نیوز ایجنسی ہے، اس نے جو رپورٹ کیا اس نے کہا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے بہت پرامن ماحول میں ہوئی ہے، اور میکرون نے اپنی پریس کانفرنس میں فرانس کی پالیسی کے حوالے سے واضح کیا کہ کسی بھی مذہب کو نشانہ بنانا ان کا مقصد نہیں ہے۔ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ ایک فروری آنورڈ جو ایفرٹ ہو رہا تھا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نارملائز کرنے کے حوالے سے، یہ اس کے نتیجے میں ایک بیان ہے، کیونکہ رائٹ آفٹر دی میٹنگ پریس کانفرنس کی ایمینول میکرون نے، اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں جو الفاظ استعمال کیے میں ایگزیکٹ کوٹ کرتا ہوں کہ ان فرانس several million of our citizens follow and believe in Islam, practice it daily, it is not the state business، کہ یہ ریاست کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کئی ملین افراد فرانس میں اسلام کو مانتے ہیں، اس مذہب کو فالو کرتے ہیں، ڈیلی اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سمپلی وٹ از ریکوائرڈ آف دیم، کہ میں صرف ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رسپیکٹ کریں جو ہماری ریپبلک ہے، جو ہمارا ملک ہے، اس کے قوانین کو مکمل طور پر ان پر عمل درآمد کریں۔ پھر صدر میکرون نے ایک چیز اور واضح کر دی اس ملاقات کے حوالے سے کہ اس ملاقات میں نہ تو طیب ایردوان نے اپنے الفاظ کے اوپر کوئی معافی مانگی، اور نہ ہی ایمینول میکرون نے اپنے کوئی بھی ماضی میں ادا کیے ہوئے الفاظ واپس لیے، اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ کسی معافی کی ضرورت تھی۔ پھر اس ملاقات کے بعد ایمینول میکرون نے جو ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ ہے کہ جی وی وانٹ ٹو موو فارورڈ ود ٹرکی ٹورڈز اے ڈیمانڈنگ اینڈ ریسپیکٹفل ریلیشن شپ، کہ ایک جو ہے وہ احترام والا رشتہ چاہتے ہیں۔ تو یہ تفصیل تو تھی جی ایمینول میکرون کے ساتھ جو ملاقات ہوئی طیب ایردوان کی، جس کے اوپر بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اسلاموفوبیا جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے فرانس میں، اور فرانسیسی صدر باقاعدہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ایک محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ این اس وقت طیب ایردوان پوری دنیا کو اس معاملے میں، ایک طرف انہوں نے اسلامی دنیا کو لیڈ کرنا تھا اور دوسری طرف وہ جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور ان کی جو تصویر ہے وہ تصویریں جو ہے ان کی وائرل ہو رہی ہیں۔ اس ملاقات کی تفصیل بھی پھر اس کے بعد نیٹو سربراہ اجلاس کے بعد طیب ایردوان کی ملاقات ہوئی جو بائیڈن کے ساتھ۔ یہ جو ملاقات ہے تقریباً 45 منٹ جاری رہی، دونوں نے اس ملاقات کو تعمیری اور مثبت قرار دیا، لیکن ساتھ ہی ایک بات اہم ہے کہ نہ تو جو بائیڈن نے اور نہ ہی طیب ایردوان نے یہ کہا کہ یہ ملاقات جو ہے اس میں کوئی بریک تھرو ہوا ہے۔ ترکی اور امریکہ کے درمیان بھی بہت سارے مسائل ہیں، جن میں لیبیا کا معاملہ ہے، جن میں سیریا کا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ S-400 خاص طور پر جو روسی ساختہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کی پرچیز کے حوالے سے دونوں میں اختلاف موجود ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے دسمبر 2020 میں ترکی پر پابندیاں لگائی تھیں کہ ترکی جو ہے وہ ایک ایسے ملک سے S-400 خرید رہا ہے جس کے جو امریکہ کا ایک ایڈورسری ہے، دشمن ملک ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو بائیڈن نے کہا کہ ملاقات مثبت اور تعمیری تھی، مجھے یقین ہے کہ ترکی کے ساتھ اب مثبت پیش رفت ہوگی۔ اردگان نے کہا کہ ملاقات تعمیری اور مخلصانہ تھی، سنسیئر میٹنگ تھی۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا طیب ایردوان نے کہ میرا نہیں خیال کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان کوئی بھی ایسا مسئلہ
موجود ہے جو حل نہیں ہو سکتا، تعاون کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ اب آپ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ میٹنگ ہو گئی، کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی، دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک پر میں تفصیل اگلی ویڈیو میں رکھوں گا کہ ترکی جو ہے اس نے کس وجہ سے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ پاکستان اور ترکی کو جس وقت نیٹو افواج اور تمام غیر ملکی افواج افغانستان سے چلی جاتے ہیں تو ان کو ایک رول دیا جائے، وہ کس قسم کی ڈیل سجیسٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایگزیکٹلی ہوگا کیا۔ لیکن پھر ان دو میٹنگز کے حوالے سے میں نے پاکستان کے ریٹائرڈ اور موجودہ چند ڈپلومیٹس کے ساتھ تفصیلی بات کی، اہم عہدوں پر موجود، میں ان کا نام نہیں بتا سکتا لیکن میں نے ان سے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ایگزیکٹلی ترکی جو ہے وہ کر کیا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ترکی نے جو ہے وہ تقریباً 500 سے 700 سال اس دنیا پر حکومت کی ہے، جو نون خطہ تھا، جو مین ممالک تھے وہاں پر ترکی جو ہے اس کا جھنڈا لہراتا تھا، سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہراتا تھا، اور اب ان کے جو طیب اردوان ہیں، ان کے جو ایمز ہیں اینڈ ایمبیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ EU کی، یورپین یونین کی ممبرشپ بھی چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کو یورپین یونین کی ممبرشپ نہیں ملنے والی، اس کے باوجود وہ ایک خواب ہے جس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح امریکہ اور یہ تمام ممالک ان کو اس قدر رام کر لیں کہ ان کا یہ معاملہ ہو جائے۔ دوسری طرف وہ اسلامی دنیا کی بھی جو قیادت وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی قیادت بھی انہیں مل جائے۔ اسی وجہ سے ان کے جو اقدامات ہیں ان میں ہمیں اس قسم کے ڈیسیجنز نظر آتے ہیں۔ پھر وہ جو ہارڈ لائن پوزیشن لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو سفارتکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ڈومیسٹک آڈینس کو سرو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے اس قسم کے سخت گیر بیانات دیتے ہیں، اور شاید کیونکہ اب دنیا ڈیفرنٹ ہو چکی ہے، اگر آپ کوئی بھی بیان دیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، مین سٹریم میڈیا کے ذریعے چند لمحوں میں پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ جو لوکل آڈینس کو دینے والے بیانات ہیں وہ بھی ہمارے سب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو پیسہ ہے وہ پیسہ بھی چاہتے ہیں افغانستان والے معاملے پر، وہ میں تفصیل رکھوں گا کہ ترکی نے ڈیمانڈز کیا رکھی ہیں، کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اور اپنی ٹروپس کی پریزنس افغانستان میں رکھنے کے لیے ترکی بدلے میں کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو ترکی ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ F-35 طیارے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اس وقت دنیا میں سب سے بہترین ٹیکنالوجی تصور ہوتی ہے، لڑاکا طیارے امریکہ کے F-35 اس کی ٹیکنالوجی بھی لینا چاہتا ہے، S-400 کی جو ڈیل ہے اس کو بھی سیکیور کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے ترکی یہ سب کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستانی اپنی فارن پالیسی، ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جس طریقے سے لے کر چل رہا ہے اور پوری دنیا میں خاص طور پر فرانس کے حوالے سے ایک پبلک سینٹیمنٹ موجود ہے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ فرانس کا سفیر پاکستان میں رہے، لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا سفیر فرانس میں ہو، فرانس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہوں۔ ایک بہت اوور ویلمنگ میجورٹی والا سیگمنٹ اس ملک میں موجود ہے جو اس بات کا حامی ہے کہ فرانس کے ساتھ مکمل طور پر قطع تعلق کر دیا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیسیجنز جو ہے وہ ان آئسولیشن نہیں ہو سکتے، اکیلا تنہا پاکستان یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ یہ تمام معاملات ہیں جو OIC جیسے فورم پر یا پھر جو ایک اوورآل براڈر کنسنسس ہے اسلامی دنیا کا، اس کے ساتھ مل کر کرنا ہوں گے۔ پاکستانی جو ہیں وہ ارطغرل دیکھ رہے ہیں بہت شوق سے، لیکن جو ترکی کے صدر ہیں جنہوں نے بڑے چاہ سے، بڑی شد و مد کے ساتھ پاکستانیوں کو بھی کہا تھا کہ یہ دیکھیں، اب جو ان کے یہ اقدامات ہیں ایگزیکٹلی اگلے چند ماہ میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے ایمینول میکرون کے ساتھ بات چیت تو کر لی، اب اس بات چیت کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جو ایمینول میکرون نے اس ملاقات کے فوراً بعد سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ اور ان کا ملک اسلام کے خلاف نہیں ہے اور تمام مسلمانوں کو فرانس میں اپنا ریلیجن، اپنا مذہب پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، یہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ یہ وعدہ، یہ دعویٰ اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ترکی کے صدر طیب اردوان کی ایک جیت ہوگی کہ انہوں نے بات چیت کے ذریعے قائل کر لیا، کیونکہ لڑائی یا چڑھائی وہ فی الوقت کوئی آپشن نظر نہیں آتا۔ اگر یہ نہیں ہو پاتا تو پھر یقیناً بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھائیں گے کہ ترکی ڈبل گیم کر رہا ہے، یہاں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہاں سے بھی، وہ چائنا اور روس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ امریکہ، G7 اور جو ان کے اتحادی ممالک ہیں نیٹو میں، ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو انفولڈ ہو رہی ہے، بڑی فلوئڈ سچویشن ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے آنے والے دنوں میں اس کو فالو کرتا رہوں گا۔ اور اگلی ویڈیو دو چیزیں ہیں جن کے اوپر ضرور بات کرنی ہے۔ ایک سال مکمل ہو گیا ہے، 15 اور 16 جون کی درمیانی شب آپ کو یاد ہے کہ گلوان میں کیا ہوا تھا چین اور بھارت کے درمیان، اس کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ کون کہاں کھڑا ہے
اور اس وقت سرحد کے اوپر کیا صورتحال ہے، آج اس دن کی مناسبت سے کس قسم کے میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں چین اور بھارت کے درمیان، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور افغانستان میں جو ڈیل آفر یا ایک پروپوزل سامنے رکھا ہے ترکی کے صدر طیب اردوان نے، وہ پروپوزل ہے کیا، کس قدر قابل عمل ہے، اور پاکستان اس کے اوپر کیا کرنے جا رہا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔